वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। वसीला उर्दू टीवी के सिलसिले तकल्लुम बरतरफ के तहत आज हमारी मुलाकात हमारे ख़ास मेहमान नोमान शौक़ साहब से है। सैयद मोहम्मद नोमान शौक़ साहब, आपका वसीला उर्दू टीवी के स्टूडियोज़ में इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। नोमान साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपकी इब्तदाई तालीम और बचपन की कुछ यादें उस ताल्लुक़ से हमारे सामने नाज़रीन को कुछ बताएं। वसीला टीवी का ख़ास तौर से शुक्रिया कि आपने मुझे को मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ, हम कलाम हो सकूँ। दरअसल इब्तदाई ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक आम मिडिल क्लास की होती है। जैसे हम अपने घरों में इब्तदाई तालीम हासिल करते हैं, तो उसी तरह मेरी नानी मोहतरमा साबरा खातून, खुदा उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मेरी पहली उस्ताद थी। उनसे मैंने अरबी पढ़ी, उर्दू सीखी, और उसके बाद जो दुनियावी तालीम है उस सिलसिले में जब फ़ैसला किया गया तो मेरे शहर में आरा, जो एक छोटा सा शहर है लेकिन तारीख़ी एतबार से अहम है, और इसलिए और भी अहम है कि वहाँ पे तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा हैं, और जो जिसे हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं उसके परवरदा लोग और उसके शहदाई उस शहर में बहुत ज़्यादा हैं। ख़्वाह वो हिंदी के लिखने वाले हों, उर्दू के लिखने वाले हों, बोलने वाले हों। उसमें एक ख़ास बात ये है कि मैं जहाँ पैदा हुआ, आरा जिस शहर का मैंने ज़िक्र किया, वो डिस्ट्रिक्ट ज़िला भोजपुर है। ये वही भोजपुर है जहाँ से भोजपुरी ज़बान निकली है। अब हमारे गिरदोनवाह में हमारे दोस्त अहबाब, हमारे स्कूल के साथी, ये सब भोजपुरी बोलने वाले थे, और मैं, चूँकि मेरी परवरिश जिस खानवादे में हुई थी वहाँ उर्दू और अरबी से शुरुआत होती है, अरबी के बाद बल्कि उर्दू पढ़ना सीखा है। तो फिर ये हुआ कि हमारे घर में वो ज़बान बोली नहीं जाती थी, तो एक ज़रा उनसे मुखातबे में कभी कभी दुश्वारी तो होती थी, लेकिन अगर बचपन से हम एक ज़बान सुन रहे होते हैं तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों को जज़्ब करते हैं। और ऐसे भी ज़बानें तमाम मीठी होती हैं, तो उसकी जो अच्छाइयाँ थीं वो मैंने ली। तो फिर जब स्कूल में असातिज़ा से मुलाकात हुई और वहाँ पर एक अच्छी सहूलत जो बिहार के स्कूलों में थी वो ये थी कि वो बच्चे जो उर्दू बैकग्राउंड के होते थे, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू होती थी, उन्हें 50 नंबर की हिंदी कंपल्सरी पढ़नी होती थी, और स्कूल तो हिंदी मीडियम थे ही उस वक्त, और वो ख़ास तौर से लैंग्वेज लिटरेचर के तौर पे 50 नंबर का वो एक निसाब में शामिल हुआ करता था। और फिर जब हम 7वीं 8वीं के बाद जब संस्कृत का ऑप्शन आता था कि आप संस्कृत ले सकते हैं या पर्शियन ले सकते हैं, तो जाहिर है जो बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के होते थे उनके लिए संस्कृत का उस्ताद तलाश करना और फिर उसे पढ़ना और सीखना वो दुश्वार होता था। ज़बान यकीनन वो भी बहुत अच्छी है, तो फ़ारसी ऑप्ट किया गया। वहाँ पर ऐसे मौक़ों पे ज़्यादातर उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे फ़ारसी ऑप्ट करते थे। तो वो जो ज़बान की हदबंदियाँ थीं वो सब आपस में मद्गम हो गई हैं स्कूल में पहुँचने के बाद। तो जिसे भोजपुरी में बातें करनी है तो उसकी भोजपुरी सुन के टूटी फूटी भोजपुरी में भी जवाब देते हैं। अगर वो हिंदी में बोल रहा है तो फिर उसका रिस्पांस उसी तरह हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जो भी कह लें, चूँकि उस वक्त हिंदी और उर्दू की बहुत ज़्यादा दानिस्ता तफरीक कम से कम उस लेवल पर नहीं होती जहाँ हमारा जहन पुख्ता नहीं होता, हमारे तअस्सुबात और तहफ़्फ़ुज़ात बुनियाद उसकी मजबूत नहीं होती जब हम बच्चे होते हैं। तो उस वक्त हम सब एक ही ज़बान में बात किया करते थे। तो ये इब्तदाई तालीम का सिलसिला था, और हमारे यहाँ जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे जिसमें जैन स्कूल बहुत अच्छे स्कूलों में शुमार होता था, मैं वहाँ का तालिब इल्म था। तो वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे जिनको मैं अज़ीज़ुर रहमान साहब मरहूम, उन्होंने मुझे फ़ारसी से रग़बत पैदा कराई वहाँ।
اور بہت اچھے استاد, بہت پیار سے پڑھانے والے. تو ان کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا, ان کی اگر ہم ہندی میں کہیں شیلی جسے کہتے ہیں, انداز, وہ ایسا تھا کہ اس میں دلچسپی پیدا ہوتی تھی. جیسے وہ خود ہی کسی لفظ کے غلط معنی بتا دیتے جو ہمیں پڑھا چکے ہوتے. اس کے بعد اگر کسی نے انہیں ٹوکا نہیں کہ یہ معنی غلط ہے, تو پھر میں نے پڑھایا کس لیے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے تو ہم ہماتن گوش ہوتے تھے, بہت دلچسپ انداز میں مسکراتے ہوئے پڑھاتے تھے, بڑی اچھی شخصیت, نرم افطار. تو اس سے مجھے جو ادب کی بنیادی شدت ہوتی ہے وہ وہاں سے مجھے ملی. اور شاعری, ظاہر اقبال, غالب, یہ تو گھر میں بھی پڑھے جاتے رہے تھے, اور جب اسکول میں آیا اور نصاب میں شامل ہوئے تو اس کی نوعیت مختلف ہو گئی. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا ابتدائی تعلیم کا. اس کے بعد جب میں نے میٹرک کر لیا, اس زمانے میں 12 نہیں ہوتا تھا, 11ویں کو میٹرک کہتے تھے, اس کے بعد پھر کالج میں داخلہ ہوتا تھا. تو مجھے سائنس میں بہت دلچسپی نہیں تھی. میں بنیادی طور پر ہیومینٹیز کے مزاج کا انسان تھا. مجھے لینگویج لٹریچر بہت اچھا لگتا تھا, چاہے وہ انگریزی کا ہو, ہندی کا ہو, اردو کا ہو. تو پھر میں نے آرٹس لیا, اور جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ میرا جو سبجیکٹ تھا وہ پولیٹیکل سائنس, اکانومکس, اور اردو بھی نہیں تھا, پولیٹیکل سائنس, اکانومکس, اور ایک اور سبجیکٹ تھا جو میں بھی ذہن میں نہیں ہے, سائیکالوجی. تو یہ 3 سبجیکٹس میرے تھے. اس کے بعد جب میں انٹر کر گیا یا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام پاس کر لیا تو میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا تھا. تو مجھے یہ خواہش ہوئی کہ میری دلچسپی اگر لٹریچر میں اتنی زیادہ ہے تو اردو اور ہندی تو میں جانتا ہوں, تو اگر میں انگریزی پڑھوں تو کیا مزہ آئے گا. ایک نئی زبان جو میں تھوڑی بہت جانتا ہوں, میں اس کا ادب بھی جان لوں گا. تو جب پڑھنا شروع کیا تو میری دلچسپی بڑھتی گئی. میں نے پھر آنرس انگریزی میں کیا. اس کے بعد مجھے اچھے استاد ملے تو پھر حوصلہ اور بڑھا, تو میں نے ماسٹرز بھی انگریزی میں کر لیا. تو پوری تعلیم کا سلسلہ میرا یہ رہا. نعمان صاحب, جیسا کہ ابھی گفتگو میں آیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ کئی زبانوں سے واقف ہیں. گھر پر آپ نے اردو اور عربی کی تعلیم حاصل کی, پھر آئندہ وہ سلسلہ کالج تک بھی جو ہے جاری رہا. درمیان میں آپ نے فارسی بھی سیکھی, پھر ماحول کی بنا پر آپ جو ہے بھوجپوری میں بھی کچھ جو ہے گفتگو کرنے لگے. اور تو یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھنے کے بعد پھر آپ نے انگریزی تعلیم, میٹرک کے بعد آپ نے انگریزی تعلیم, جی آنرس اور ماسٹرز انگریزی میں. جی ہاں, آنرس وہ آپ نے جو ہے. تو اس بنیاد پر چونکہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ رہا کئی زبانوں کا, یعنی سمجھ لیجیے 4-5 زبانیں, اور اس کا جو لٹریچر ہے اور اس کا جو ادب ہے اس سے بھی ظاہر ہے آپ کچھ نہ کچھ حد تک واقف رہے ہوں گے. تو اس بنا پر آپ کا تجربہ کیسا رہا آئندہ آپ کا جو لٹریری کیریئر یا ادبی جو کیریئر رہا ہے اس میں عام لوگوں کے مقابلے میں جو 1 یا 2 زبانیں جانتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں اس سے کچھ فرق پیدا ہوتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن اگر میں اس سوال سے خود کو ہٹاؤں تو شاید ایمانداری سے جواب دے پاؤں گا, چونکہ میں خود کو اس لیول پر یا اس مرتبے کا نہیں سمجھتا کہ میں اپنی شاعری اور اپنے ادب کے حوالے سے یہ کہوں کہ جو یہ نہیں جانتے انہوں نے کم تک لکھا ہے. خدا نہ کرے ایسا خیال بھی کبھی ذہن میں آئے. فرق تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم کئی زبانیں جان رہے ہوتے ہیں, اگر ہماری دلچسپی ادب میں ہے, شاعری پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہم نے جو اردو کا ادب ہے اسے پڑھا, اس کے جو خیالات ہیں, تصورات ہیں, اس میں جو اظہار کے مختلف پیرائے ہیں ان سے ہم واقف ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے ذہن و شعور میں اس طرح سے سرایت کر جاتی ہیں کہ ان کا نیاپن ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے. شاعری کو ہم یقیناً اس سے ہم پڑھتے ہیں, حظ اٹھاتے ہیں, لیکن ایک وقت کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو ہم پڑھتے, سنتے اور دیکھتے رہے ہیں. جب آپ کسی دوسری زبان کا ادب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ نے ایک تازہ ہوا کے دریچے کو کھول دیا ہے. تو یہ جو تازہ ہوا کے ساتھ جتنی خوشبوئیں ہوتی ہیں جو زبان میں اظہار کے مختلف وسائل سے اور مختلف ذہنوں کی جو فکری نہج ہے اس سے پیدا ہوتی ہے, ان کے اظہار کے جو اپنے الگ الگ ڈھنگ ہیں,
ان سے جو ایک تسلسل بنتا ہے، آپ اس سے واقف ہوتے ہیں، تو کئی بار یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہماری زبان میں اس طرح سے کی گئی، یہ تو فلاں شاعر نے فلاں زبان میں اس طرح سے بھی کہی ہے۔ اب جب غالب نے کہا کہ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی تھی، سو وہ بھی خاموش ہے۔ جب میں میکبیتھ کو پڑھ رہا تھا تو شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے جس میں مجھے اب ڈرامے کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، اس کا جو پروٹاگنسٹ ہے وہ کہتا ہے آؤٹ آؤٹ بیک کینڈل، تو وہ روشنی بھی اسے کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے اور اس سے بھی کتنی اداسی چھن کے آ رہی ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے یہ غالباً کنگ لیئر میں یہ تھا، اور وہ لمبا پیسیج ہے جسے ابھی دہرانا بہت مناسب نہیں ہے، بس صرف مراد یہ ہے کہ ایک زبان میں پڑھتے ہوئے جب آپ کو دوسری زبان میں اس کا عکس ملتا ہے آپ فوراً چونک اٹھتے ہیں۔ آپ ابھی میں میکبیتھ کا ذکر کرتے ہوئے رک گیا تھا، میکبیتھ کے جس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، جس میں لیڈی میکبیتھ کے جب ہاتھ خون سے رگے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے نو پرفیوم آف عربیا کین سویٹن دس لٹل ہینڈ۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو پھر مجھے میر کا شعر یاد آتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ جم گیا خون کفے قاتل پہ میرا میر سے بس، ان نے رو رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے۔ تو آپ دیکھیے کیسے ادب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک بڑی دنیا کو، ایک وسیع دنیا کو آپ کے لیے کھولتا ہے، اس کے دروازے کھولتا ہے۔ تو یقیناً یہ چیز آپ کے مشاہدے کا حصہ بنتی ہے، آپ کے تجربے میں بہت سی چیزیں نہیں ہوتی، یہی بنیادی فرق ہوتا ہے تجربے اور مشاہدے میں۔ ایک زندگی جو ہم جی رہے ہوتے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر گزر رہی ہوتی ہے، وہ تجربہ ہوتا ہے، اور مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر بیتی اور ہمیں لگا کہ اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تو وہ جو مشاہدہ ہے وہ مجھے اس ادب سے ملتا ہے جو میں اب تک پہنچ نہیں پایا تھا وہاں تک۔ تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے ادیب ایک دوسری زبان کے ادب سے سیکھتے اور سمجھتے ہیں اور نئے استعارے کرتے ہیں، نئی تشبیہیں اور علامتیں ان کے ہاں داخل ہوتی ہیں، اور جتنی نادرہ کاری ہے وہ خلاقی جتنی بھی آتی ہے وہ آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار تو ہوتی ہے، لیکن آپ کا ذہن کتنی نئی چیزوں سے آشنا ہو رہا ہے روز بروز، اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے نئے پن میں، ندرت میں، اظہار کی ندرت میں۔ جی نعمان صاحب، آپ کے تعلیمی زمانے کا کوئی یادگار واقعہ جو ابھی بھی آپ کو یاد آتا ہے، جس سے آپ روشنی لیتے ہیں یا حظ اٹھاتے ہیں، ایسی کوئی اگر یادگار چیز ہو تو ہمیں بتائیں۔ صاحب ایک واقعہ ہے جس نے میرے ذہن پر ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ اس میں یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ میری مادری زبان اردو تھی، تو میں ہندی بھی مجھے پڑھنی پڑتی تھی، اور 8ویں کلاس میں وہ ہندی جو 50 کی ہم 7ویں کلاس تک پڑھتے تھے وہ 100 نمبر کی ہو جایا کرتی تھی۔ تو میں ایک بار ہندی کا جب ہاف ایئرلی ایگزام ہمارا ہوا، اس کے کچھ دنوں بعد مجھے جو ہندی کے استاد تھے پنڈت جی، انہوں نے بلایا، پنڈت رماکانت نام تھا، اور میرا اسکول بہت ڈسپلن اور بہت سخت گیر ایڈمنسٹریشن والا اسکول مانا جاتا ہے۔ تو یہ 9ویں کلاس کی بات ہے۔ تو اس کے بعد جب بلایا تو میرے ہاتھ پاؤں کھلے، میں نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں بلا رہے ہیں، میں تو ایگزام دے چکا اور میں نے ایسا کچھ قصور بھی نہیں کیا ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا بہت ڈرتا سا پکاتا ہوا، انہوں نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم نے ایک سوال چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے کہا کہ سر میرے لکھنے کی رفتار تیز نہیں ہے، اس لیے کئی بار سوال چھوٹ جاتے ہیں جب وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ظالم، تم نے اگر ایک سوال لکھا ہوتا تو میں تمہیں 99 نمبر دینے والا تھا، تم نے اس پورے اپنی آنسر شیٹ میں صرف ایک غلطی کی ہے، اور وہ غلطی یہ کی ہے کہ 9ویں یا 9ویں کلاس کو ہندی میں نبم لکھنے ہیں، تو تم نے ماں کے نیچے حلق لگا دیا، یہ تم نے غلطی کی ہے۔
تو یہ چیز میرے لیے اتنی حوصلہ افزا تھی. اور انہوں نے اس کے بعد کئی بار کلاس میں مثال دی کہ جو اردو بیک گراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں وہ ہندی صحیح لکھتے ہیں, تم لوگوں کو لکھنا نہیں آتا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب زبان میں بانٹا نہیں تھا. ہمیں ہمارے پنڈت جی کہتے تھے کہ اردو والے بچے کیوں صحیح لکھتے ہیں, یہ تم کیوں نہیں صحیح لکھ پاتے. اپنے طالب علموں سے کہتے تھے جو زیادہ وقت ہندی کو دیا کرتے تھے اور ہندی جن کی مین زبان تھی. تو وہ ایک ایسا موقع تھا جب مجھ میں یہ کانفیڈنس پیدا ہوا کہ نہیں, میں ہندی بھی بری نہیں لکھوں گا. اور اس کے بعد تقریباً ایسا ہوا کہ مجھے پورے اسکول کے دوران, اسکول کی تعلیم کے دوران ہندی میں ہمیشہ اردو سے زیادہ نمبر آتے, اور ہر بار میں جھنجھلاتا تھا کہ میں اردو تو بچپن سے, مجھے اردو میں زیادہ کیوں نہیں آتے ہندی سے. یہ ایک معمہ تھا جو میرے لیے آج بھی حل نہیں ہوا ہے کہ میں اردو بھی بری نہیں لکھتا تھا لیکن ہندی میں زیادہ نمبر کیوں آتے تھے. تو اس سے مجھے ایک تحریک ملی. تو بعد میں شاید یہ جو ہندی میں نے لکھنا شروع کیا, اس کے پیچھے ایک سبب ہمارے پنڈت رماکانت جی کا بھی ہوگا, جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھے لگا کہ میں ہندی غلط نہیں لکھوں گا اگر لکھوں تو. یہ یادگار واقعہ ہے. جی شکریہ نعمان صاحب. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کس شعبے میں جو ہے ملازمت سے وابستہ ہو گئے, اور ملازمت کے آپ کے تجربات آپ کے شعبے سے متعلق کیا رہے؟ جناب من, ایک سچی بات تو یہ ہے کہ میں بہت ہوم سک انسان تھا. یعنی میں اپنے علاقے سے, اپنے شہر سے, یہاں تک کہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا. تو میرے لیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ میری دلچسپی صرف لٹریچر میں تھی, اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں تھی. اور میں جب انٹر میں, میٹرک کے بعد جب انٹرمیڈیٹ میں تھا, اس وقت سے ہی میں ذکر کروں گا لکھنے کی شروعات کیسے ہوئی. تو اس وقت سے مجھے لٹریچر کا جو تعلق تھا یہ گہرا ہوتا گیا. اور جب میں نے ماسٹرز کیا انگلش میں تو مجھے یہ لگا کہ اکیڈمک لائن سب سے اچھی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے لٹریچر پڑھنے, پڑھانے, سمجھنے, اس پہ باتیں کرنے میں مجھے بڑا ایک طرح کا لطف اور سرور آتا ہے. تو میں نے اس کے لیے تگ و دو کی. اور ہر زمانے میں نوکریاں کم رہی ہیں. اس زمانے میں بہار میں بہت ویکنسیز نہیں تھیں, بہت بحالیاں نہیں ہوتی تھیں. تو ایک پرائیویٹ مائنرٹی کالج تھا, الحفیظ کالج آرا میں. تو وہاں کچھ دنوں کے لیے میں نے انگریزی ڈپارٹمنٹ میں استاد کی حیثیت سے جوائن کر لیا. تو وہ مائنرٹی کالج تھا, تو جہاں بہت زیادہ کریئر کو لے کے بہت امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کب اس کا کیا ہو, کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس دوران ریڈیو میں کچھ جگہیں تھیں جو کمیشن سے ایڈورٹائز کی گئی تھیں, تو میں نے ان کے لیے اپلائی کیا تھا. تو کافی دن ہو گئے, میں بھول بھی گیا تھا. 92 میں یہ سب اپلائی کیا تھا, اور 95 میں اچانک مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی. تو پھر انٹرویو کیا, اور وہ اردو کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی, وہ دلی کے لیے تھی. تو مجھے جب میں انٹرویو دینے پہنچا تو وہاں پہ بڑے اسمارٹ لوگ, دلی والے, لکھنؤ والے, اہل زبان جو کہلاتے ہیں, دیکھنے سننے میں اچھے, جن کو سن کے بڑی اچھی وائبس آتی ہیں, اس طرح کے لوگ, جن میں خواتین بھی شامل تھیں. تو انہیں دیکھ کے مجھ پہ بڑی یعنی بے بسی سی تاری ہوئی. میں نے کہا ان کے سامنے میرا سلیکشن تو ہونے سے رہا. اس کے بعد میں بالکل مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہونا, اب ریلیکس رہو. خیر صاحب, تو پھر جب انٹرویو کے لیے مجھے بلایا گیا, میں گیا. اس کے بعد اس دوران جب میں جاب کا انتظار کر رہا تھا تو میں خالی بیٹھا ہوا, تو میرے چھوٹے بھائی کو اردو میں ماسٹرز کرنا تھا. تو انہیں معلوم تھا کہ میں ادب اور ادیب اور شاعری, افسانے میں دلچسپی ہے. انہوں نے کہا بھائی جان میرے لیے آپ نوٹس بھی تیار کر دیجئے, اگر آپ اتنا کچھ پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا یار میں نوٹس تو تمہارے لیے تیار کر دوں. پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں تو میں خود کیوں نہ ماسٹرز کر لوں اسی سے. تو یہ خیال آتے ہی ان کے ساتھ میں نے بھی, اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میں نے بھی اردو میں ماسٹرز کے لیے ایگزام دیا, اور اللہ کا فضل ہے میں
मैं भी कामयाब हो गया उसमें। तो अब जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने ये भी दिखाया कि मैं उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है, अंग्रेज़ी में, ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई। अब जो 4 या 3 इंटरव्यूअर हजरात मौजूद थे, कोई अंग्रेज़ी अदब से सवाल करता था, कोई उर्दू से करता था, कोई 18वीं सेंचुरी से कर रहा है, कोई 20वीं सेंचुरी से कर रहा है। तो मुझे लगा कि यार ये तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन खैर मैं, चूँकि मुझे ये था कि अब मेरा कुछ नहीं होना है, तो मैं बहुत रिलैक्स होकर उन्हें जवाब दे रहा था। और अच्छी बात ये थी कि गलत जवाब नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ उनको ये जो मेरा कंफर्ट लेवल था, शायद इससे उन्हें लगा होगा कि मैं किसी काम का हूँ। तो उसके कुछ दिनों बाद जब नतीजा आया तो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, फिर मैं दिल्ली आ गया। तो इस तरह से दिल्ली में रेडियो के से मेरे करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले मैं पटना में कैजुअल अनाउंसर की हैसियत से भी रहा था, ताकि शौक था, तो इस बहाने कहता चलिए साहब कैजुअल अनाउंसर हैं तो आपके लिए मास्टर्स कर रहे हैं, और अगर पॉकेट खर्च घर वालों से नहीं मांगना पड़ रहा है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो इस तरह से रेडियो में आमद मेरी हुई। बच्चों की बात है, हाँ, 1995 तब से फिर अब तक वो सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शोबों में रहा, ज़्यादातर मैंने उर्दू प्रोग्राम मेरे ज़िम्मे रहा है। काफ़ी दिनों तक मैं FM से वाबस्ता रहा, जिसमें करंट अफेयर्स से लेकर के अदबी प्रोग्राम्स तक सब किए हैं। खुदा का शुक्र है मैं अप्रूव्ड कमेंटेटर हूँ, जिसके लिए अलग से ऑडिशन होता है। जो लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी की कमेंट्री करते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स की, वो FM पर अप्रूव्ड प्रेजेंटर उस वक्त जो ऑडिशंस होते थे उसको क्लियर किया। तो इस तरह से एक मल्टी साइडेड मीडिया पर्सन होने के जो मौके वो खुलते गए। खुदा का शुक्र है कि इसमें मेरी अपनी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं थी। अगर आवाज़ दी तो खुदा ने दी, उसमें मेरा कुछ नहीं था। जो पढ़ा था वो पहले का पढ़ा हुआ था, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिला। तो गरज कि यहाँ तक पहुँचना था, खुदा ने रास्ता हमवार किया और मैं यहाँ हूँ। एक अहम सवाल ये भी बनता है कि सैयद मोहम्मद नोमान साहब किस वक्त नोमान शॉह बने, और आपके असातिज़ा और शायरी का माहौल उस दौर में आपके अतराफ़ में किस तरह का था? ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, जिसका जवाब भी बड़ा तुलानी है। मेरे साथ एक मेरे पड़ोसी हुआ करते थे, जो उम्र में मुझसे 5-6 साल ज़्यादा थे, लेकिन उनसे मेरी थोड़ी दोस्ती जैसी जैसे मरासिम थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज शाम में हम लोग चलते हैं प्रोफेसर तारकानी साहब के यहाँ। तो मैं बहुत शुरू से बहुत शर्मीला और इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी था। तो मैं उस वक्त नया तो मैं स्कूल का पास आउट था या इंटर किया था, हाँ इंटरमीडिएट किया था मैंने। तो मैंने जैसे ही प्रोफेसर का नाम सुना, मैंने कहा भाई ऐसी जगहों पे आप जाइए, मैं यहाँ ठीक हूँ, आपको जो करना है आप। नहीं, मैं शेर कहता हूँ और उनसे ज़रा मुझे इस्लाह लेनी है, थोड़ी देर बैटिंग में आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं साहब बिल्कुल नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं तो ऐसे ही पढ़े लिखों के सामने देख के मुझे गश आने लगता है, हाँ मैं अभी किसी प्रोफेसर को फेस नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर हम लोग चाय पी के मोहल्ले के चाय खाने से आ गए। उसके बाद फिर शाम में जैसे हम लोग टहलने निकलते थे तो वो साथ मुझे लेके आए, क्या उनके साथ चल दिए। उसके बाद एक जगह रुक के उन्होंने कॉल बेल दबाई। जब कॉल बेल दबाई तो मैंने नेम प्लेट पढ़ी, मैंने देखा कि ये प्रोफेसर ताजपानी के घर मुझे लेके आ गए, जिनके यहाँ कल जाने से मैंने मना किया था। यानी मेरी समझ में नहीं आया कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। तो गरज दरवाज़ा खुला, एक बड़े नफीस और वजीफ़ शक्ल इंसान से वास्ता पड़ा, दुआ सलाम हुई, अंदर बुलाया उन्होंने। फिर मैं गया, मैं समझ गया कि अब मैं फंस गया हूँ, अब कोई चारा नहीं है। तो उसके बाद आफ्ताब साहब ने जिनके साथ किया था, वो आफ्ताब शमसी के नाम से लिखा करते थे, तो उन्होंने अपनी शायरी वगैरह के हवाले से बात की। फिर ताज साहब मुझसे मुखातिब हुए कि आपका तारुफ। मैंने बताया कि मैं यहीं रहता हूँ, अभी मैंने इंटरमीडिएट किया है, मैं अंग्रेज़ी में ऑनर्स लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे कॉलेज में इंग्लिश में ऑनर्स हैं, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है। तो उनका ये कहना था कि मुझे एक ज़रा हौसला भी मिला। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दायरे अदबिया एक इदारा था जिसके वो सदर थे, फाउंडर भी थे। मैंने कहा इसकी महफिलें होती हैं हर महीने, आप आ जाया कीजिए, थोड़ी देर यहाँ बैठ लीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल मैं हाजिर हूँगा। और काफ़ी देर तक वो मुझसे बातें करते रहे। तो जब तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे बाद मैं निकल रहा था तो उन्होंने अपनी किताबें, मुझे उनका एक अफसानवी मजमूआ था और शायरी का मजमूआ था, वो दोनों उन्होंने मुझे इनायत किया। और उसके बाद दुआ सलाम के बाद बाहर आ गए उनके दौलत कदे से। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा यार मैं इतनी बार गया, इन्होंने मुझे ये किताब नहीं दी जो तुम आज पहली बार गए, और तुम्हें किताब भी दे दी, तुमसे इतनी बात चली कि मैं गज़ल लेके गया था उन्हें दिखाने के लिए। यानी वो यानी उसमें थोड़ी सी, अब इसे खजालत कह लें या जो भी कह लें, वो जज्बे थे। मैंने कहा कि हाँ यार मुश्किल तो मेरे लिए भी, मैं जाना नहीं चाहता था, ज़बरदस्ती आपने मुझे वहाँ बिठा दिया, लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद से फिर मैं महीनों उनके यहाँ गया नहीं। एक बार सड़क पर मेरी मुलाकात हो गई प्रोफेसर तारकानी साहब से। अच्छा वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे और मास्टर्स उन्होंने अंग्रेज़ी में भी किया हुआ था, उनको एक उस हवाले से भी थोड़ा एक लगाव का एहसास हुआ। मिलते ही उन्होंने मुझे बड़ी डांट दिलाई कि आपने वादा किया था आप आएंगे, आप मेरे यहाँ उसके बाद आए ही नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि भाई मैं शायरी से बहुत डरता हूँ, मैं अदब से डरता हूँ, मैं कहाँ आप लोगों के बीच में बैठूँगा, ये मैं कह नहीं सकता था। मैंने कहा नहीं हुजूर मैं मसरूफ़ था, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आऊँगा। तो उसके बाद मुझे लगा कि एक शख्स अगर इतने खुलूस से, इतने अपनापन से आपको बुला रहा है तो जाना चाहिए, इसमें क्या बुराई है, ठीक है इसी शहर में है। तो उसके बाद मैंने उनके यहाँ जाना शुरू किया। इससे पहले आपने शायरी शुरू नहीं की? बिल्कुल शुरू नहीं की, कुछ नहीं। बस हाँ मैं मेरे यहाँ अदब का माहौल था तो मैं शायरी पढ़ता था, इकबाल, गालिब और जो अदब है गुलिस्ता बोस्ता और उसके तर्जमे और वो सब घर में मौजूद थे, तो वो मैं पढ़ चुका था, तो वो दिलचस्पी थी, लेकिन मैं शायरी नहीं करता था। हाँ मैं पसंद के शेर ज़रूर नोट कर लिया करता था डायरी पर, अगर किसी के शेर पढ़ रहा हूँ कहीं, उस वक्त 20वीं सदी शमा या इस जैसे रिसाले घरों में आया करते थे, शबिस्तान वगैरह। तो उसके बाद जब मैंने जाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई अब शेर कह रहे हैं, आप भी शेर कह लीजिए, और ये आपका नाम, पूरा नाम ये शायरी का नाम नहीं है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो शायर ही नहीं हूँ, नाम की बात आप कर लीजिए, तो फिर आप ऐसा कीजिए एक तखल्लुस भी रख लेते हैं, नौमान शौक, अच्छा लगेगा। सच्ची बात तो ये है कि मैं रिवायती तखल्लुस भी मुझे बहुत पसंद नहीं आता है यार, ये बड़ा रिवायती था, मैं उनसे कह भी नहीं सकता था कि ये तखल्लुस ही मुझे पसंद नहीं है। मैं बादिल नाखास्ता का चीज़ ज़रूर, तो इतनी जिसारत मैं सारे उम्र नहीं कर सका। हाँ उनके हुक्म पर शायरी करना मैंने ज़रूर शुरू कर दिया, और मैं 2-4 शेर कह के उनके पास जब तरही मुशायरे हुआ करते थे तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे दिलचस्प वाक़या ये था कि उसमें पहली बार जब मैंने वहाँ निशस्त में शेर पढ़ा तो मुझे वो रिपोर्टिंग में अखबार में वो शेर था, और मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था कि मुझ में ये ऐप भी आ गया है। ये सब तो छुप छुपा के हो रहा था जैसे पुराने इश्क हुआ करते थे। जब वो शेर देखा और उसमें नौमान शौक के नाम से, तो मेरे मामू जान थे जो मेरे उस्ताद भी थे, मुझे पढ़ाते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन बड़े सख्त गिर थे। तो वो एक हमारे शहर में एक शॉप थी, वहाँ पे बड़ी सी शॉप थी, उस पर अक्सर बैठा करते थे। मैं उधर से गुजर के ही अपने उस्ताद के यहाँ जाया करता था। तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा मुझे आवाज़ दी, और जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी मेरी रूह परवाज होते होते रही। मैं समझ गया कि आज के अखबार में मेरा शेर आया है, और इन्हें ज़रूर ये लग गया होगा कि ये मेरा शेर है, और मैंने शायरी शुरू कर दी। उसके बाद मैं बड़ा डरता सहमता हुआ उनके पास गया। मैंने कहा जी, उन्होंने अखबार का वो सफ़ा पलटा, उसमें एक शेर था। उन्होंने कहा कि ये शेर नौमान शौक तुम ही हो।
میں نے کہا نہیں یہ نعمان شوق ہو گیا، یعنی میری آواز نہیں نکل رہی تھی، تو بس یہ کہہ کے میں نے اپنی جان چھڑائی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ دن ہے، اور اس کے بعد آج کا دن ہے. پھر دھیرے دھیرے ظاہر ہے جب یہ اب چھپنے والا تو ہوتا نہیں، جب پورا شہر جان گیا وہ بھی جان گیا. اس کے بعد جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 25-30 سال بعد وہ مجرد زندگی گزارتے تھے میرے ماموں جان. تو ایک بار وہ میرے پاس آئے کچھ لکھ کے، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا یہ شعر ہوا کیا. تو یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ایک انسان جو تنہا زندگی گزار رہا ہے، یہ تنہائی جذباتی تنہائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ جو جسمانی تنہائی بھی ہو سکتی ہے جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہو، یا جذباتی وہ جس میں آپ کے ارد گرد سب لوگ ہوں لیکن آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں. شاعری اس کے لیے کتنا بڑا سہارا بنتی ہے، یہ پہلی بار مجھے احساس ہوا. اور مجھے لگا کہ نہیں یہ یقیناً ایسی چیز ہے جسے جاری رہنا چاہیے. اور میرے والد بزرگوار نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ بیٹے اس میں کچھ نہیں، یہ تمہارا شوق ہے، اسے جاری رکھو. کیونکہ ایک عجیب تعصب شاعروں کا یہ قائم ہو گیا تھا کہ ہمارے شہر میں کئی شعراء تھے، تو یہ تھا کہ اگر شاعر ہوگا تو وہ شراب پیے گا، وہ غلط لوگوں کی صحبت میں رہے گا، کچھ بھی کر سکتا ہے، کہیں بھی ادھر ادھر مل سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس پہلے سے جو ایک ذہن بنا ہوا تھا اس کو بدلنا جو تھا وہ مشکل تھا. لیکن میرے والد جو بہت منتقی پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے مجھے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. ہاں، میرے والد مرحوم جناب محمد رضوان، تو وہ بہار گورنمنٹ میں ان کی سروس تھی. وہ خود پٹنہ میں رہتے تھے، اور ہماری تعلیم کے لیے ہمیں آرا میں اس لیے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ ہمارے یہاں اسکولز اور تعلیم کا نظام ذرا بہتر تھا، اور آرا ہماری نامی حال ہوا کرتی تھی، تو ہم لوگ بچپن سے وہیں رہ گئے. تعلیم ایک ایسا سبب تھا. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ شاعری نے ایک تقویت دی. مجھے یہ لگا کہ شاعری کیوں ضروری ہے، مجھے پہلی بار احساس ہوا. بلکہ اس کے بعد کے دنوں میں تو میں نے یہ کئی زندگی کے کئی ایسے مراحل بھی رہے جب مجھے لگا کہ اگر میں شاعر نہیں ہوتا تو میں خودکشی کر لیتا. کیونکہ ان لمحوں سے کوئی اور چیز آپ کو نہیں نکال سکتی جو آپ کا فن، آپ کا ادب، آپ کی شاعری جس طرح آپ کو نکال سکتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کی تنہائیوں میں آپ کو زندگی کا احساس کرا سکتی ہے. وہ چیز آپ کا فن ہی ہو سکتا ہے، وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے. اگر شاعری آپ کے پاس ہے تو خدا نے یہ بڑی دولت دی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تنہائی نے آپ کو چنا ہے یا آپ نے تنہائی کو چنا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب میں آپ کی نظموں کے عنوانات وغیرہ کو جب دیکھ رہا تھا، کچھ چیزوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے. آپ کی کتابوں کے نام ہیں فریزر میں رکھی شام، ایک اور کتاب ہے جلتا شکارہ ڈھونڈنے میں، ایک اور کتاب ہے غالباً یہ آپ کی ابتدائی کتابوں میں ہے اجنبی ساعتوں کے درمیان. جی، یہ میرا پہلا مجموعہ تھا. جی آپ یہ پہلا مجموعہ. تو آپ کی نظموں میں بھی کچھ ایسی عنوانات ہیں. ایک تو عنوان تنہائی ہے، ایک ہے خودکشی، ایک ہے خودکشی سے پہلے، پھر ہے بھیک، رات اور چیخ، ICU، 2 منٹ. تو یہ عنوانات، نظموں کے عنوانات پڑھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرح سے احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے اندر ایک قسم کی تنہائی محسوس کرتے ہیں. تو اس تعلق سے آپ کیا بتانا چاہیں گے اپنی نظموں کے اور پس منظر کے تعلق سے؟ دیکھیے، تنہائی کا ایک بڑا اسرار ہے تنہائی کے ساتھ کہ تنہائی کئی بار آپ کے لیے جاگسل ہوتی ہے، اور کئی بار تنہائی آپ کے اندر کی جگہ کو بھرتی بھی ہے. یہ تنہائی کا ڈبل رول ہوتا ہے. اور یہ اتفاق ہوتا ہے کہ شاعر خود کو کس حیثیت سے تنہائی میں قید کر رہا ہے، یا تنہائی کے بعد میں وہ چہل قدمی کر رہا ہے. یہ اس کا اپنا جینے کا طریقہ یا زندگی کے ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے طریقے پر اور اس کے اظہار پر، یہ اس پر بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. تنہائی، دیکھیے سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی تنہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی تنہائی کو پہلانے کے لیے ہم بہت سی چیزوں کے بہت سے نام دے دیتے ہیں.
کچھ چیزوں کو ہم رشتوں کا نام دیتے ہیں، کسی کو اپنی دولت، اپنا گھر، اپنا مکان، ٹھیک ہے، اپنا فیوچر، ماضی، مستقبل، یہ سب کیا ہے؟ یہ تنہائی کو بیانانے کے طریقے ہیں۔ انسان ہے دراصل تنہا۔ جو لوگ اس تنہائی سے کھیلتے ہیں، اس تنہائی کو زندگی کا حصہ مان کے جیتے ہیں، ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل لمحوں سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ تبدو میں نے بھی کی ہے، اس کشاکش سے میں بھی گزرا ہوں، بے شک کوئی انکار نہیں۔ آپ نے جتنی نظمیں پڑھی ہیں، جن کے عنوانات کے آپ نے حوالے دیے، اور یہ سب ایک خاص لمحے کی پیداوار ہیں جب آپ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کی میڈیکل ٹرمینالوجی کا استعمال کریں، جیسے منٹل ہیلتھ کی بات اب ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ منٹل ہیلتھ کے ایشوز پہلے نہیں تھے۔ انسان اپنے آپ میں اندر سے کتنا بیمار ہے، یہ کوئی باہر سے دیکھ کے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا یہ تک کہنا ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے ذہن میں کبھی خودکشی کا خیال نہ آیا ہو۔ تو یقیناً میرے ذہن میں بھی آیا، اور میں نے نظمیں لکھی ہیں خودکشی کے حوالے سے، میں نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ خودکشی کے لمحے میں خودکشی سے خود کو بچانے کے لیے بھی خودکشی پہ نظم لکھنی پڑ رہی ہے۔ یہ شاعری ہے، شاعری کا یہی کام ہے۔ تو ہم جب ایسی نظموں کے حوالے سے یا تنہائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ وہ تنہائی ہے جو دنیا نے اپنے طور پر ہمیں نہیں دی ہے، بلکہ ہمیں جیسی بھی تنہائی ملی ہے اس کو ہمیں اپنا ساتھی بنانا ہے۔ ہم اسے ساتھی بناتے ہیں تو وہ تنہائی ہی ہمارے لیے محفل آراستہ کرتی ہے۔ پھر آپ اس میں جیتے ہیں، اس میں شعر کہتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، دوست بناتے ہیں، لفظ آپ کے ہوتے ہیں، آپ کی شاعری ہوتی ہے، آپ کا جو بھی فن ہے وہ ہوتا ہے۔ تو تنہائی سے مفر تو کہیں نہیں ہے۔ ہاں، یہ تنہائی توڑ نہ دے، اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ تنہائی کو اتنا مضبوط نہیں بننے دینا چاہیے کہ وہ آپ کو توڑ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ ہمیشہ ایک دوستانہ رویہ اختیار کریں، تو وہ جیسے ایک خوبصورت گھر میں داخل ہونے کا راستہ ہوتا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کو دونوں راستے معلوم ہونے چاہیے۔ جی نعمان شوق صاحب، آپ نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی کہی ہیں، آپ شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ غزلیں اور نظمیں دراصل ان دونوں کے درمیان کوئی بہت بڑا فاصلہ یا بودھ نہیں ہے، بلکہ میں نے جب فریزر میں رکھی شام نظموں کا جو مجموعہ ہے اس کا پیش لفظ لکھا، تو میں نے ان باتوں کا تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ غزلیں میرے احساس جمال کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ دنیا کا سارا حسن شاعری میں سمٹ رہا ہے، یا میں سمیٹنے کی کوشش کروں یا سمیٹ لوں۔ کیا کوئی آیا کیا؟ نہیں، کالس بھی نہیں۔ وہی وجہ ہوتی ہے، میں نہیں آ سکتا، ابھی ڈیوٹی سے کرا کیوں پر فون بند کر لیا۔ عارف مسعود بولیے کہ سوری، فرحان صاحب کافی اور کون بچوں کہیں نہیں۔ فرحان آ گیا تو ٹھیک ہے، ہم سنائیے آپ کو۔ چار لوگ ہیں، فرحان آتا ہے نا، آئے گا تو ٹھیک۔ جی ہم غزل کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ احساس جماعت سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو نظموں کے حوالے سے نظموں کے موضوعات کا آپ نے ذکر کیا، اگر وہ نظمیں آپ پڑھیں تو میں نے نظموں کے حوالے سے لکھا تھا کہ نظمیں مجھے ویسے سکون دیتی ہیں جیسے جلی ہوئی کھال کا جسم سے اتر جانا۔ تو دونوں کا مقصد الگ ہے، میں نے دونوں چیزیں لکھی ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ اسے اچھائی کہیں یا برائی کہیں یا میری شاعری کی کمی کہیں کہ میری غزلیں بالکل ایک الگ دنیا کی ہیں اور میری نظمیں دوسری دنیا کی ہیں۔ کئی بار اگر آپ میرا نام نہ پڑھیں تو کسی نئے قاری کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ دونوں چیزیں ایک ہی شاعر کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس میں اپنی کسی خوبی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اگر وہ فنکار ہے
تو بہت سارے انسان جی رہے ہوتے ہیں جو الگ الگ لمحوں میں الگ طرح سے سوچتے ہیں، الگ طرح سے بہیو کرتے ہیں، ان کا رد عمل الگ الگ مواقع پر الگ الگ ہوتا ہے. تو ان کو قلم بند کرنے کے لیے کیا ایک ہی پیرایا کافی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں تو پھر غالب نے کیوں کہا ہوتا بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے. تو اب یہ بیان کی وسعت ڈھونڈنے کے لیے تو انسان دنیا میں کسی بھی صحرا میں مارا مارا پھر سکتا ہے، اسے جہاں سے راستہ ملے بس ادھر بڑھ جاتا ہے. اب ان نظموں میں، ان شاعری میں، اس شاعری میں جو میں نے لکھی ہے، اگر آپ کا سوال اس حوالے سے ہے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ تو کیا کہوں گا، میری شاعری میں اس میں حزن کا پہلو زیادہ ہے، بہت زیادہ خوشی مستی، اور وہ نہیں ہے جو زندگی کو آپ بھرپور انداز میں جیتے ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں جن کی میری شاعری ہی وضاحت کرتی ہے. بلکہ میں نے لکھا بھی ہے کہ میری کسی ہیر کے دوپٹے میں میرے نام کی کوئی گاج نہیں. تو اگر آپ کے حصے میں کوئی بہت بہت شدید عشق ایک لمحے تک نہ آیا تو آپ کو اس کی کمی بھی ایک دوسری طرح کی شاعری کی طرف لے جاتی ہے. اس کی بھی کتھارسس چاہیے، ورنہ آپ کا دم گھٹ جائے تو لگے کہ آپ بغیر عشق کے جی رہے ہیں جس سے یہ کائنات بنی ہے، جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے. میں عشق کو چھوٹے معنوں میں یا محدود معنوں میں نہیں استعمال کر رہا ہوں. تو وہ دم گھٹنے کی جب کیفیت ہوتی ہے تو آپ اس حب سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور اسی راستے کو ڈھونڈنے کی تلاش میں کوئی بڑا فن، بڑا ادب تخلیق ہوتا ہے. نعمان شوق صاحب، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خیال میں شاعری کا مستقبل کیا ہے؟ شاعری کا مستقبل بہت تابناک ہے. شاعری کا مستقبل تابناک کیوں ہے؟ اس کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں اتنے دعوے کے ساتھ یہ بات کیوں کہہ سکتا ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں ہر چیز توسیع سے اختصار کی طرف آ رہی ہے. کسی زمانے میں بہت بڑا ٹی وی سیٹ آپ کے گھر میں ہوا کرتا تھا جس پہ بیٹھ کے آپ فلمیں دیکھتے تھے. اس کے بعد اس کا سائز تھوڑا اور چھوٹا ہوا، تھوڑا اور چھوٹا ہوا، اس کے بعد آپ اپنے موبائل پر پوری فلم دیکھتے ہیں. تو اسی طرح جو شاعری ہے وہ زندگی اور زمانے کا عطر ہے، اسے کنڈینس کیا گیا ہے. اور جب ہمارے پاس جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جائے گی، ہماری زندگی مشینی ہوتی جائے گی، ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی جائے گی، اور ان جذبات کی کمی ہوتی جائے گی جن کے سہارے ہم جینا چاہتے ہیں اور جیتے ہیں، جن کے سہارے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لوگ جیتے رہے ہیں. تو ان جذبات سے ہمیں آشنا کرنے کے لیے، ان سے ہماری ملاقات کرانے کے لیے شاعری سے بڑا کوئی دوسرا آلہ نہیں ہے، کوئی دوسرا ٹول نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ دیکھو محبت یہ ہوتی تھی جو تم کرنا بھول گئے ہو، زندگی یہ ہوتی تھی جو جی جاتی تھی، یہ کیا کرتے تھے جو اب تمہارے مقدر میں نہیں ہے. جس طرح بہت سارے لفظ، بہت ساری اشیاء تاریخ کے صفحات میں کہیں دفن ہو کے رہ گئی، اب ان کے نام تک ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ دستپناہ لانے کو ہم سے کہا جاتا تھا، نانی کہتی تھی بیٹا وہ دستپناہ لے آنا. اب یہ دستپناہ کوئی آج کی نسل سمجھ ہی نہیں سکتی کہ یہ کیا چیز ہوتی تھی اور کہاں گئی. جس سے انگارے کو پکڑنے کے لیے چمٹا ہوتا تھا، جس سے چونکہ اس زمانے میں چولہے کے لیے ہو یا باقی دوسرے کاموں کے لیے آراؤ سلگانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ لفظ کا ہماری زندگی سے جانا نہیں ہے، اس عمل کا ہماری زندگی سے غائب ہونا ہے جس کا ماتم کرتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ تھیں، ہمارے ساتھ رہنی چاہیے تھیں. شاعری کا مستقبل تابناک ہے اگر ہم شاعری کو بہت محدود نہ کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی بہت سارے بچے ایسے ہیں، بہت سارے نئی نسل کے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے زمانے کے رومانی شعراء کو پڑھا ہوا ہے. جو ظاہر میر کو بھی انہوں نے پڑھا ہوگا، غالب کو بھی پڑھا ہوگا، لیکن انہوں نے جونیریہ اور پروین شاکر کو بھی پڑھا ہے. تو ان کے اثرات لینا زیادہ آسان ہے چونکہ اب وہ آپ کے زمانے کے بہت قریب ہیں، ان کا ڈکشن آپ کے قریب ہے. لیکن اگر ہم اس شاعری سے آگے ایک اور راستہ نہیں بناتے تو پھر ہم اردو شاعری کے حوالے سے صرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں
کہ پھر بہت زیادہ اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ کسی ناطق کی زبان میں اگر اس کے لفظوں میں کہیں تو یہ مکھی پر مکھی چپکانے جیسا عمل ہو کر رہ جائے گا. ہم اگر باقی دنیا کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر نہیں لکھا جا رہا ہے. اس میں جتنا طاقتور ادب, جتنا احتجاج, اب ایک بنیادی چیز یہ کہ شاعری ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کوئی حکومت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب وہ نظام بھی ہے جو ہمارے سماج نے بنایا, ہمارے معاشرے نے ہم پر تھوپا. وہ رسم و رواج بھی ہیں جو ہمارے ساتھ پیدا ہوئے اور ہیں. تو شاعری ہمیشہ اس کو ایک برابر کی ٹکر دیتی ہے ہر زمانے میں. آپ پابلو نرودا کی شاعری کو پڑھ لیں, وہاں بھی مل جائے گی. آپ اوتار سنگھ پاش کو پنجابی میں پڑھ لیجیے, امرتا پریتم کو پڑھ لیجیے, آپ دور کیوں جائیں گے. تو ان سب نے اپنے اپنے زمانے کو ایک طرح سے انہیں جگانے کی بھی کوشش کی ہے اور انہیں للکارا ہے. یعنی شاعری کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ڈسینٹ کو, اپنی ناراضگی کو ایک رویے کے تئیں کیسے ظاہر کیا جائے یہ سیکھا ہے اور سکھایا ہے بعد کی نسلوں کو. تو ہر زبان کی شاعری علاقائی زبانوں میں بھی اس طرح کے تمام موضوعات سے بھری پڑی ہے. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اردو میں اس نوعیت کی شاعری بہت خال ہے اس عصر میں. میں ترقی پسندوں کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اب کی بات کر رہا ہوں. ترقی پسندوں کے وہ ابھی اس پر بات کرنے کے لیے الگ سے بالکل سیشن چاہیے. اگر ہم جدیدیت اور ترقی پسند تحریک اور ان کے جو اصول و ضوابط اور جو تحریکی تنظیمی پابندیاں ہیں میں ان کے حوالے سے نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہم کیا محسوس کر رہے ہیں, جو کچھ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا, تو ہمارا رد عمل ہماری شاعری میں, ہمارے ادب میں بھی آنا چاہیے. تبھی ادب پوری طرح اپنا کام کر سکتا ہے اور اپنی جگہ اپنے منصب پر فائز ہو سکتا ہے. نعمان صاحب, آپ ایک طویل عرصے سے آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہیں, تو آپ کے ذمہ کس طرح کے پروگرامس ہوا کرتے ہیں یا وہاں پہ آپ کی کس طرح کی ذمہ داریاں ہیں, اس تعلق سے کچھ بتائیں. جی, ریڈیو سے تعلق تقریباً 40 سال پرانا ہو چکا ہے. تو شروع میں اناؤنسر کی حیثیت سے, پھر شاعر کی حیثیت سے, اور اس طرح سے الگ الگ پروگرامز کی ذمہ داریاں رہیں. زیادہ تر میں اردو کے پروگرام دیکھتا رہا, ادب کے زبان کے حوالے سے, اور حالات حاضرہ کے پروگرام بھی دیکھتا رہا میں. تو یہ تمام ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ جن میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے. میں اپرووڈ کامنٹیٹر بھی آل انڈیا ریڈیو کا اپرووڈ کامنٹیٹر بھی ہوں, FM کا اینکر بھی ہوں. تو تقریباً کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو بچا رہ گیا ہو. اس سے سیکھنے کا مجھے بہت موقع ملا. اور جب ہم کرنٹ افیئرس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کئی بار اکثر اچھے صحافیوں سے واسطہ پڑا, ان سے باتیں ہوتی رہیں. تو صحافت کے معیار کے حوالے سے جب بھی باتیں ہوتی ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی صحافت کا معیار جیسا ہونا چاہیے ویسا کیوں نہیں ہے. تو بہت سارے اسباب ہیں, جس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو لوگ صحافت سے وابستہ ہیں اس میں بنیادی طور پر اگر ہم موٹے طور پر تفریق کریں تو 2 طرح کے لوگ ہیں, جو جن کا پس منظر مدرسے کا ہے, یا جن کا پس منظر ایسا ہے کہ وہ ہندی میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں اور ہندی کی واقفیت زیادہ ہے, اردو کی کم ہے. تو ان دونوں صورتوں میں یہ ہوا کہ ایک تو بالکل خالص عربی جیسی زبان یا تو استعمال کر لیں گے, یا جو دوسرے ہوں گے وہ ایسی زبان استعمال کریں گے جو اردو والوں کے لیے ذرا ان کی نفاست پر بار گزرے, اس طرح کے الفاظ اور جملے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں ایک اہم رول اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ ادب کا جو رول ہے اس کو صحافت میں بالکل آپ سمجھیے جسے ہندی میں کہتے ہیں نکار دیا گیا ہے. یعنی اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں گیا, بلکہ اگر ہم ذرا اس پر غور کریں تو
सहाफत की ज़बान को तराशने में, गढ़ने में अदब का खुद अपना बहुत बड़ा रोल होता है। आप अदब से, शायरी से जितनी ज़बानें और ज़बानों के साथ अल्फाज के जो मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं, शेड्स ऑफ मीनिंग है, आप उनसे वाकिफ़ होते हैं, तो आपके पास कभी लफ्ज़ों की कमी नहीं होती। जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से आप लाइव होते हैं टीवी पर, अब जिस वक्त आपको जो लफ्ज़ चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके हाफजे में क्या, आपके नाजरे में भी वो लफ्ज़ नहीं आए, आपने पढ़ा ही नहीं। तो जब आपने चीज़ों को उस तरह से देखा ही नहीं है तो आपके करियर में वो चीज़ें रुकावट बनेंगी, उनकी कमी झलकेगी जब आप लिख रहे होंगे, जब बोल रहे होंगे। तो ये चाहिए कि आप जिस भी शोबे में कदम रखें, आपको उसके बारे में उसकी जो मबादियात हैं उनका इल्म होना चाहिए। अगर मैं शतरंज खेलने बैठा हूँ तो फील कैसे चलता है ये मुझे मालूम होना चाहिए, प्यादा कितने घर चलेगा और कैसे चलेगा वो मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं तो मुझे शतरंज की बिसात के साथ बैठने का हक नहीं है। ये चीज़ सहाफत पर भी राइज होती है। आपको उसके सारे टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, नहीं तो फिर वो ज़ाया हो जाएगी। आप देखें कि उर्दू में क्या सबब है कि बहुत सारे अच्छे उर्दू जानने वाले, उर्दू के अदीब और शायर, उनके घरों में भी उर्दू के अखबार नहीं आते। मेरे कई दोस्तों ने बताया कि मेरी तबीयत इतनी मुनव्वस हुई कि मैंने अखबार बंद करा दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि बहुत प्यूरिटन होना चाहिए, ज़बानें अपने हिसाब से आगे बढ़ती हैं, उनकी नश्व-ओ-नुमा होती है। आप उनको उस तरह से नहीं देख सकते कि बिल्कुल जैसा प्योर हमें चाहिए वैसा ही मिले, खालिस इत्र की तरह। उनको आप उनकी शक्ल में जैसे वो तब्दील हो रही हैं वो वैसे कबूल करते जाइए, लेकिन इस तब्दील में तखरीब का जो पहलू है वो हावी नहीं होना चाहिए, या तखरीब से ज़्यादा लाइमी नहीं होनी चाहिए कि हमें मालूम ही ना हो कि ये लफ्ज़ है क्या। अब अगर कोई उर्दू का सहाफ़ी ये लिखे कि फ़लाँ साहब ने इस वाक़े का खुलासा किया, तो यकीनन मैं सर पीटूँगा और मैं आइंदा वो अखबार नहीं लेना चाहूँगा। अब ये बहुत आम है, वहाँ पूछ-गछ हुई, भाई मुझे किसी लफ्ज़ से कोई नफरत नहीं, लेकिन अगर आप पासपोर्ट्स कहें, हो सकता है उर्दू पढ़ने वालों को ज़्यादा अच्छी लगे। सैयद मोहम्मद नोमान शौक साहब, आप वसीला उर्दू टीवी के सिलसिले तकल्लुब बरतरफ में शामिल हुए और कई मौज़ूआत पर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की, अदब, सहाफ़त, आपकी शायरी और शायरी का मुस्तक़बिल और कई मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इन तमाम चीज़ों के लिए आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया इस करम फरमाई का, आपका, महमूद शाहिद भाई का, जो आपने वसीला टीवी पर बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, कई इंटरव्यूज़ मैंने खुद देखे हैं, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला अगर दक्कन की सरजमीन से ऐसे ही जारी रहे तो ऐसे कई सिलसिले एक साथ एक बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं अदब का, शायरी का और फ़नून लतीफ़ा के लिए। बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.